बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद हुसैन साहब, क्या मेरी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए आज का हम लेसन शुरू करते हैं। लेसन नंबर 16A। तो आइए चंद ज़रूरी बातों से शुरू करते हैं। लेट्स रीकैप। अब तक हमने क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 बल्कि 8 सेशंस तकरीबन हो चुके हैं। पहले सेशन में हमने एक सबक पढ़ा था, उसके बाद हर सेशन में हम 2 असबाक 2 लेसन्स पढ़ रहे हैं। अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है वो अज़कार हमने समझ लिए। इसके अलावा 7 सूरतें, सूरतुल फातिहा और 6 मज़ीद सूरतें हम पढ़ रहे हैं। आज हम 7वीं सूरा यानी जो आखिरी सूरा जो हमने पढ़नी है, सूरतुल काफ़िरून पढ़ेंगे। तो ये एक एस्पेक्ट है कोर्स का, यानी जो टेक्स्ट का एस्पेक्ट कि हम जिससे वोकैबलरी हम बिल्डअप कर रहे हैं थ्रू। हमने सूरतुल फातिहा, आज़ान, वुदू करने से पहले, वुदू करने के बाद की दुआ, रुकू, सुजूद, तशहुद में जो अज़कार हैं, इसके बाद दुरूद, नमाज के अंदर दुआएं, नमाज के बाद की दुआएं, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद हम 6 ऐसी सूरतें जो कि छोटी छोटी सूरतें हैं उनको हम समझ रहे हैं। आज का टारगेट सूरतुल काफ़िरून। एट द अदर एंड हम ग्रामर भी सीख रहे हैं, और ग्रामर में हमारा बेसिकली टॉपिक ये है इस्म, फ़ेल और हर्फ। हमने शुरू इस्म से किया था। तकरीबन 5+ लेसन्स हमने इस्म के मुतल्लिक़ किए हैं। तकरीबन 3 लेसन हमने हर्फ के मुतल्लिक़ किए हैं। ये हो गए 8, और बकिया 12 में से 10 लेसन्स हमने बेसिक ग्रामर पढ़ेंगे, बल्कि तकरीबन 12 लेसन हैं ग्रामर पढ़ेंगे। और हम इसके अलावा एंड पर यानी आखिरी 3 असबाक में हम कुरान को समझने का अंदाज़, नुज़ूल का मकसद और वो तरतीब क्या है जिससे हम तमाम का तमाम कुरान समझ सकते हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेसन। और उसके बाद मैंने आपको एंड पर 2 ज़रूरी बातें आपसे डिस्कस करनी है। तो शहजाद साहब मुझे याद करा दीजिएगा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेसन हमने 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस शेयर करने हैं अपने साथियों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। उम्मीद है आप सब फ्रेश हैं, और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था उन्होंने उम्मीद है कर लिए हैं। तो आज का सबक सूरतुल काफ़िरून, और ग्रामर में हम कंटिन्यू करेंगे फ़ेल अमर व नहीं, यानी किस तरीके से किसी को हुक्म दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है, या नेगेटिव में इम्पेरेटिव फॉर्म में हुक्म दिया जाता है। आज के सबक 16 के बाद हम 194 अल्फाज ऐसे सीख लेंगे जो कुरान करीम में तकरार के साथ 38,000+ टाइम्स आते हैं। काइंडली अपने माइक्स बंद कर लीजिए। अपने होमवर्क से याद रखिए 2 तलावत के, यानी जो आपने कुरान से डायरेक्ट 5 मिनट की तलावत करनी है। अगर आप तमाम ग्रामर भी सीख लें और प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं।
ہمارا آبجیکٹیو بھی اس کورس کا یہ ہے کہ ہمیں عادت پڑ جائے ہم شوق سے تلاوت کریں روزانہ اور اس کا فہم سمجھتے ہوئے، اور 5 منٹ اپنے حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، آپ کے ووکیبلری کارڈ سے، MP3 سننے کا جو ویڈیو کے تھرو سن سکتے ہیں آپ، 1 منٹ اپنے ساتھی سے، 1 منٹ کی گفتگو کسی بھی ساتھی سے قرآن کورس کے متعلق، اور پھر نماز میں انہی صورتوں کی پریکٹس کریں۔ تو آئیے سورۃ الکافرون کو سب سے پہلے ہم آج سنتے ہیں، اور ہمارا آبجیکٹیو ہے پہلے قرآن کو سنا جائے پھر اس کو سمجھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے یہ سورہ سنی، میرا دعویٰ ہے، کلیم ہے کہ آپ نے اب تک جتنی عربی پڑھ لی اور جتنا فہم حاصل کر لیا، جو گرامر پڑھ لی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس سورہ کو مکمل طور پہ سمجھ سکتے ہیں بغیر کسی رٹا لگائے، اور انشاءاللہ یہ میرا کلیم 10 منٹ میں انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سورہ کے متعلق۔ سب سے پہلا کام ہمارا ہوتا ہے سننا، اس کے بعد ہم نے اس کا تعارف سمجھنا ہے۔ تعارف میں اس کا بیک گراؤنڈ، کب نازل ہوئی، اور اس کو ہم زندگی میں کیسے لے کر آئیں۔ جب بھی قرآن کی کوئی آیت سنیں یا پڑھیں تو اس کو کنیکٹ کرنا کوشش کریں کہ میں اپنی زندگی میں اس کا پیغام، اس کا میسج کیسے لے کر آؤں۔ آئیے، سورۃ الکافرون مکی سورہ ہے، مراد یہ مکی دور میں نازل ہوئی۔ کس وقت نازل ہوئی؟ جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا، مشرکین کا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو یہ آخری حربہ ہوتا ہے دشمن کا۔ when they can't beat you, what do they want to do? They want to merge with you۔ تو انہوں نے بھی ایک کمپرومائز پیش کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پھیلاؤ کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم آپس میں مل جائیں، اور ملیں گے تو کچھ دیں گے کچھ لیں گے۔ آج کے دور میں یہ بہت ریلیونٹ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی کو تبلیغ کے لیے بلاتے ہیں تو ایک رجحان یہ ہوتا ہے، جب وہ کنونس ہو جاتے ہیں یا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ وہی بات کرتے ہیں جس کا ذکر اس سورہ میں ہے کہ آئیے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اور آج ہم یہ انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں گے اس سورہ کی روشنی میں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز یونٹی آف فیتھ، یو کین ناٹ پٹ آل دا ادیان ٹوگیدر ایز ون۔ خاص کر جو لوگ باہر کے ممالک میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کا قرآن میں ایک اور جگہ ذکر آیا ہے کہ آپ ان سے سٹارٹنگ پوائنٹ میں اگری کریں جہاں پر آپ کے دونوں کے اگری کرتے ہیں پیرامیٹرز، یعنی جہاں پر کامن ایلیمنٹس ہیں ان پر اگریمنٹ میں آئیں۔ دیٹ از دا وے ٹو پروسیڈ فردر۔ تو آئیے سورہ میں انہوں نے کیسے کوشش کی پھیلانے کے اس دین کو۔ انہوں نے پیشکش کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 1 سال آپ کے ایک اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی شرک کو چھوڑ دیں گے، اپنے بتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد اگلے سال نیکسٹ ایئر آپ اپنے اللہ کی بھی عبادت کرتے رہیے گا اور ہمارے بتوں کو بھی مان لیجئے گا، یعنی اور یہ اپنی تبلیغ اس انداز میں روک دیجیے گا کہ ہم اکٹھے ایک ہی ہیں، 1 سال ہمیں اجازت ہو۔ تو اپیرنٹلی عقل تو یہ کہتی ہے کہ بڑی اچھی کمپرومائز ہے، 1 سال جب کریں گے ایک ہی اللہ کی عبادت تو 1 سال میں تو ٹھیک ہو ہی جائیں گے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس کا؟ صاف صاف جواب دے دیا کہ عقیدہ اور ایمان میں مصالحت کی گنجائش نہیں. دیر از نو کمپرومائز ان دی عقیدہ، ان ایمان. اس بات پر تو کمپرومائز ہو سکتا ہے کہ دونوں سچ بولیں گے کیونکہ دیز آر کامن ایلیمنٹس، لیکن اس بات پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں. اللہ تعالیٰ کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا اگر اس عبادت کے ساتھ کسی اور کو بھی وہی رتبہ، وہی مقام دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو آئیے اس کو زندگی میں کیسے لائیں گے؟ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس سورہ کو استعمال کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ فجر اور مغرب کی سنتوں میں اکثر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں آج کے بعد آپ لوگ ایسا کریں گے. رات کو سوتے وقت کے اذکار اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تینوں قل. کون سے تینوں قل تھے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ تینوں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے مطابق پڑھ کر پھونک کر اپنے جسموں پر مل لیا کیجیے. اور اس سورہ کو بھی رات کو پڑھیں گے تو شرک سے بری قرار پائیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا. تو آج ہمیں پتہ چل گیا سورہ کو زندگی میں کیسے لے کر آئیں گے. آئیے سورہ کو ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں. اور ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارا پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ ہم 5 طرح سے قرآن کریم کی آیات کو سمجھ رہے ہیں. سب سے پہلا کام ہم کرتے ہیں، لیٹ می جسٹ گیٹ دس آن بورڈ. ہم قرآن کو سنتے بھی ہیں، آئیے بلکہ ڈائریکٹ ادھر سے آ جاتے ہیں. ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی پڑھنا تو ہم سب سے پہلے سنتے ہیں. تو پہلا کام ہوا یہاں پر کام. پہلا کام ہوتا ہے سننا، نمبر 1. نمبر 2 ہم کام کرتے ہیں اس کا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن، لفظ با لفظ ترجمہ. تیسری چیز ہم کرتے ہیں اس کی رننگ ٹرانسلیشن، با محاورہ ترجمہ. یہ ہے لفظ با لفظ. اور اس کے بعد با محاورہ ترجمہ. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں سے جو ہم نے گرامر سیکھی ہے، گرامر، اس کی اپلیکیشن ہم کریں، گرامر کی اپلیکیشن. اور اس کے بعد 5واں ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم ہر آیت کو سمجھنے کے لیے یہ 5 انداز اپناتے ہیں. قرآن کی آیت کو سنتے ہیں، اس کا لفظ با لفظ ترجمہ کرتے ہیں، اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اس میں جتنا ہم نے گرامر پڑھا ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں اور اس کا مفہوم سمجھتے ہیں. اب تک جو ہم پڑھ رہے تھے ہمارا لفظ با لفظ ترجمہ، با محاورہ ترجمہ ایک طرف تھا اور گرامر ہمارا سیکنڈ سیپریٹ ایشو، سیپریٹلی ہم پڑھ رہے تھے. آج کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنا گرامر اپنا پہلے حصے میں لفظ با لفظ ترجمہ میں اور رننگ ٹرانسلیشن میں ہم اپنی ووکیبلری بلڈ کر رہے تھے، اور دوسرے حصے گرامر میں ہم اپنا کنسٹرکشن آف سینٹنسز، یعنی گرامر سے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ کیسے جملے بنتے ہیں، کیسے الفاظ بنتے ہیں. ان دونوں کو ملا کر اب ہم پڑھنا شروع کریں گے اس سورہ سے.
یعنی گرامر کی اپلیکیشن بھی اور ووکیبلری کی بھی. آئیے اس تناظر میں اس سورہ کو ہم سمجھتے ہیں. تو آئیے پہلے لفظ بہ لفظ ترجمہ. قل ہم پڑھ چکے، کہہ دیجئے. کون کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کفار کو جنہوں نے آپ کو پیشکش کی ہے کمپرومائز کی، مصالحت کی، ان کو کہہ دیجئے. سب سے پہلے ان کو ایسے ایڈریس کیجئے، یا ایہا الکافرون. یا کا معنی اے، ایہا کا معنی بھی اے، اور یا ایہا کا معنی بھی اے. یعنی پکارنے کا انداز ہے، کیسے پکارا جائے. تو پکارا جا رہا ہے اے، او انگلش میں. او کون؟ اس کی مثال ایسے ہی جیسے اگر میں کہوں یا قوم، اے قوم. ایھا النبی، اے نبی. یا ایھا الکافرون، اے کافرو. تو کافروں سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ انکار کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے. اور کافرون کا گرامر کیا اسپیکٹ ہے؟ کافرون جمع ہے کافرن کی. یاد ہے آپ کو؟ اگر اسم کے آخر میں ڈبل پیش ہوں تو جمع میں واو نون آئے گا. اگر کافرن ہو یا کافرن، تین انداز ہوتے ہیں لکھنے کے. یاد ہے آپ کو؟ ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر. تو کافرن ہو یا کافرن ہو تو پھر کافرین آئے گا. انکار. کافر کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی انکار کرنے والا. تو آئیے اس آیت سے ہم کیا سمجھیں. اس کو ایسے سمجھیے کہ جب آپ چھوٹے تھے، آپ کو یاد ہوگا ہمارے وقت میں جب والد صاحب شام کو گھر لوٹتے تو کسی بات پر اگر کسی ایک بہن یا بھائی کو غصے ہوتے تو باقی کیا کرتے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ باقی لوگ چھپ جاتے تھے کسی صوفے کے نیچے یا کسی بیڈ کے نیچے. کیوں؟ ان کو پتہ تھا آج والد صاحب کا جو ہے غصے میں ہے. اگر میں سامنے نظر آ گیا تو میری غلطیاں بھی سامنے آ جائیں گی. میں نے بھی آج بہت کچھ کیا ہے، میں بچا ہوں تو بچا رہوں. یہی انداز ہمارا ہونا چاہیے کہ للکارا تو جا رہا ہے کافرین کو، اے کافرو جو تم کرتے ہو اس کے رزلٹ میں. لیکن ہمیں فوری چوکس ہو جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی چیز ہو کہ اللہ ہم سے بھی ناراض ہو جائے. کافر سے کیا مراد ہے؟ انکار کرنے والا. کافر جو لفظ ہے، یاد رکھیں ہم نے اس کو اب ٹیلی کر رہے ہیں اپنے گرامر کے ساتھ. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نصارہ، یاد ہوگا آپ کو، اور ہم نے کہا تھا اس کا معنی ہے اس نے مدد کی. تو کافر میں بھی، اور نصرہ کا معنی ہوتا ہے اس نے مدد کی. اس کو اگر میں لکھ دوں ناصر، دیکھیں اگر ناصر میں نے لکھا تو کیا کیا؟ نون بھی وہی ہے، صاد بھی وہی ہے، را بھی وہی ہے، بیچ میں الف لگا دیا. تو یہ ایک پیٹرن بن گیا ناصر. تو معنی ہوگا مدد کرنے والا. یہ انٹرسٹنگ چیز بن گئی. ہم اس کو آگے پڑھیں گے کہ الف لگانے سے روٹ لیٹرز میں سیکنڈ لاسٹ لیٹر یعنی آخری سے پہلے والے پہ الف لگا دیں تو وہ اس کام کا کرنے والا بن جاتا ہے. مثلا ہم نے پڑھا فتح، یاد ہے کس کو؟ فتح کا معنی کیا تھا؟ اس نے کھولا. تو اگر میں فاتح لکھ دوں تو معنی ہوگا کھولنے والا. اسی طرح سے ہم نے پڑھا ضربہ، اس نے مارا، ضارب مارنے والا. اسی انداز میں کفارہ کا مطلب ہے اس نے انکار کیا. کفارہ اس نے انکار کیا. تو کافر کا معنی ہوگا انکار کرنے والا. یہ لفظ ہے کافر کا لٹرل معنی عربی میں. اب انکار کی نوعیت ہوتی ہیں، کس چیز کا انکار کیا جائے. اگر اللہ کا انکار کیا جائے تو یہ کفر کہلاتا ہے اصطلاحاً، یعنی اسلام سے خارج ہونا. لیکن اس کا معنی سمپل معنی عربی میں ہے انکار کرنے والا. یعنی جو یہاں پر معنی کیا ہوا پھر کافر کا؟ جن کے پاس پیغام پہنچ گیا، انہوں نے سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد انکار کر دیا. یہ ایسے کافروں سے بات ہو رہی ہے. تو یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا اور اس کو انکار کیا بلکہ الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. تو اس معنی میں کافر ہونا کچھ اور ہے. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ
اسی روٹ لیٹر سے اگر جب بلانا ہو عام لوگوں کو جنہوں نے ایسا نہیں کیا، ان کو یا ایھا الناس کہتے ہیں. اس بات کو سمجھ لیجئے، اور اگلی سلائیڈ میں فردر بتاؤں گا، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر زیادہ تر غیر مسلم ہیں. ان میں سے ایسے لوگ جن تک دین نہیں پہنچا، جنہوں نے دین کو نہیں سمجھا، ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے اس انداز میں جس انداز میں کافر یہاں کہا گیا ہے، کہ جب ان تک بات پہنچ جائے، سمجھ جائیں اور انکار کر دیں. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ان تک یہ پیغام پہنچائیں. اس سورہ میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے. تو کافر جو لفظ ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کا استعمال کیا ہے سورۃ البقرہ میں، جب کہا کہ جو ہے ایمان والا وہ بھی، یعنی ہم مومنین جو ہیں، وَمَنْ يَغْفِرُ الطَّاغُوتَ، وہ جو انکار کرتا ہے طاغوت کا. تو یہ انکار کرنے کے معنی میں لفظ آتا ہے. اس لفظ کے معنی میں ہر مسلمان کافر ہے کہ وہ ہر مسلمان انکار کرتا ہے طاغوت کا. تو اس لیے میں نے اس کو کیا کہ ہم اس لفظ پہ کئی دفعہ اٹک جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر کفر کے ہم فتوے جھاڑنے شروع کر دیتے ہیں. تو لیٹس بی کیئرفل کہ طاغوت کا بھی کفر ہو سکتا ہے، اور عربک میں کفرہ کا معنی انکار کرنا ہے. ہاں، اس انداز میں جس شخص تک دین پہنچ جائے، سمجھ جائے، اس کا انکار کرے اور دشمن ہو جائے، ان کو ہم وہ کافر کہیں گے جن کے ساتھ پھر ہمارے لیے ایک چیلنج ہوگا، ہاؤ ٹو لیو ود دیم. سو آئیے، قل یا ایھا الکافرون کا مطالعہ کرنے کے بعد دعا کیا نکلتی ہے؟ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. یعنی حق کو سنوں تو میرا دل موم ہو جائے، میں قبول کر لوں. پھر اپنا احتساب کریں. ایسا کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ میں نے اپنی انا اور خواہش، کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکرا دیا یا فوری قبول نہ کیا. کیونکہ جو ہمارے عقائد بچپن سے بنے ہوئے ہیں اس کے برعکس اگر حق آ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے قبول کرنا. اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا کر، اور اپنا میں احتساب کروں کیا میں ایسا کرتا ہوں. نہیں کرتا تو پلان بناؤں، استغفار کروں، اللہ کی تعریف بڑائی یعنی تسبیح اور حمد بیان کروں، اور اپنے لیے تربیت کروں جس طرح کہ ہم ابھی کر رہے ہیں مل کر. اور جب یہ ہو جائے تو لوگوں کو بتائیے کہ انا کو کیسے، انا کے کیا نقصانات ہیں، روایات کے کیا نقصانات ہیں. یہ وہ انداز ہے جس سے ہم آیات کو سمجھتے ہیں. ایک 4 سٹیپ پروسیس ہے: دعا، احتساب، پلان، تبلیغ. آئیے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. قل، ریپیٹ کرے سب میرے ساتھ، قل یا ایھا الکافرون. تو آج آپ نے پڑھا تھا را کے رولز، تو ان کو اپلائی کیجئے. کافرون میں کیسے را پڑھا جائے گا. سو آئیے، لا اعبد ما تعبدون. لا کا معنی نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. پڑھ چکے ہیں ہم الحمدللہ. کسی کو یاد ہوگا ہم نے عبادہ کا ٹیبل پڑھا تھا. عبادہ اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرے گا یا کرتا ہے. تو پھر یعبدو دیکھیں، یعبدون، تعبدو، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. تو دیکھ کتنا آسان ہے. اس کو ہم ایسے پڑھیں گے کہ ہم کہیں گے لا اعبدو ما تعبدون. دیکھیں تعبدون، تو عابدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. تو ڈکلیئر کر دیں، اللہ کے نبی ان سب کو ڈکلیئر کر دیں کہ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. آج کے بعد یہ سورہ آپ کو پکی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس کو جب آپ نمازوں میں پڑھیں گے تو یو ول انجوائے اٹ انشاءاللہ. نہیں میں عبادت کرتا، ما کا معنی جس کی یا جو. اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں من شر ما خلق. تو نہیں میں عبادت کرتا اس کی جس کی. ما کے ہم 3 معنی پڑھ چکے ہیں. ما حرف کے ساتھ آئے تو نا کے معنی میں ما فی ہی. شروع میں آئے تو کیا، ما دینو کا، واٹ از یور دین. بیچ میں آئے تو جو کے معنی میں، جس طرح من شر ما خلق، ما یا اس کیس میں جس کی. تعبدون آپ کو فوری تعبدون دیکھ کے یہ اشارہ کرنا چاہیے. تعبدون آپ سب، تم سب عبادت کرتے ہو، کر رہے ہو.
نہیں میں اس کی عبادت کروں گا، نہیں میں اس کی عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ اب دیکھیے آبدو کو میں نے یاد رکھیے فعالہ کا ٹیبل جنرل ٹیبل ہوتا ہے، اس کی جگہ پر میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں، اب تو آپ پڑھ چکے ہیں، یعبدو، یعبدون، تعبدو، اعبدو، تعبدون، تو یو نو ویئر اٹ از کمنگ فرام۔ سو اگر آپ نے آپس میں اس کو انالائز کر سکتے ہیں اکٹھا، تو یو ہیو الحمدللہ اچیوڈ دس لیول آف پروگرس۔ تو نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ عبادت کے 3 معنی: محبت اور عقیدت سے پوجا اور پرستش کرنا، سجدہ کرنا، اطاعت اور فرما برداری اور غلامی۔ ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ سو عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہے، اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کی ذات، یہ 4 چیزیں یاد رکھیں: ذات، صفات، حقوق، اختیارات۔ ان چاروں چیزوں میں ہم کسی اور کو شریک نہیں بنا سکتے اللہ کا، نہ کہ اس کی ذات میں، نہ کہ صفات میں، جیسے وہ سنتا ہے، جیسے وہ دیکھتا ہے، یعنی فیوچر کا، آنے والے وقت کو وہی جانتا ہے۔ اگر یہ صفت ہم کسی اور کو دے دیں تو شرک ہے۔ اسی کا حق اس کو سجدہ کیا جائے، اسی کا حق ہے کہ اس کے گھر کے گرد طواف کیا جائے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اسی کا حق کہ اسی کے قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے حقوق ہیں۔ اور سب سے آخر میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، اللہ کا اختیار ہے قانون بنانے کا۔ کسی اور کے قانون پہ چلنا، اللہ کے قانون کے ہوتے ہوئے، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو حاکم ماننا، یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ایک ایسا چیز ہے کہ اس وقت کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے دنیا میں جہاں پر آپ کی حکومت جو ہے وہ 100% شریعت یعنی اللہ کے احکام کو جاری کیے ہوئے ہے۔ اس فیکٹ الون سے آپ کے دل میں ایک چبھن ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کی چنگاری ہے کہ آپ کو یہ فیلنگ ہو کہ یہ تبدیلی آنی چاہیے۔ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے اور بڑا چیلنج ہے کہ وہ کچھ چیزیں ان پر کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن جو کنٹرول میں ہے ان کے دل میں یہ فیلنگ ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے تو شرم کا بھی مقام ہے، اور یہ بھی حق ہے کہ ان کو اس کی فیلنگ ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیسے دین کو پھیلایا جا سکتا ہے، کیسے شریعت نافذ کی جا سکتی ہے۔ آج اسلام کے دشمن اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں، خاص کر اختیارات والے عقیدے میں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ خاص کر جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں ان کو اپنی شناخت قائم رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز جو جاتی ہے وہ آپ کی شناخت ہے، پہچان ہے، جس کو ہم اپنا کلچر کہتے ہیں۔ ہمارا اسلامک کلچر جو ہے وہ نظر آنا چاہیے تاکہ ہمارے اگلی جنریشنز تک وہ پہنچے۔ پورے ایمان و یقین کے ساتھ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ذرا برابر بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا یقین یہی تو ہمیں قرآن سکھاتا ہے اور سکھائے گا جب ہم پڑھیں گے کہ ہمارا دین ہر سسٹم سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تصور میں لائیے اور اس ارادے سے ایسے پڑھیے کہ نہیں میں اس کی عبادت کروں گا، یعنی نہیں میں اس کو، یہاں پر عبادت سے مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ نہیں میں اس کی بات مانوں گا جس کی تم مانتے ہو اگر وہ اللہ کی بات سے کے خلاف ہے۔ تو آئیے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور لا نہیں، انتم پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں سارے الفاظ، میرا کلیم تھا نا آپ نے پڑھے ہوئے ہوں گے، سب پڑھے ہوئے ہیں۔ اور نہیں تم سب، عابدون، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا جس طرح کہ میں نے کہا تھا کفرہ سے لفظ کافر بنا تو ہم نے کہا انکار کرنے والا، نصرہ سے ناصر بنا تو ہم نے کہا مدد کرنے والا، تو عبدہ سے عابد بنے گا تو کیا معنی ہوگا؟ عبادت کرنے والا۔ تو عابد ایک ہوگا، عابد ایک عبادت کرنے والا، بہت سارے عابدون، اور تم سب نہیں ہو عبادت کرنے والی، یعنی ولا انتم عابدون ما اعبد، کس کی؟ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو کتنا خوبصورت ہے، دیکھیں آپ، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔
تو اس انداز میں آپ کو یاد ہو گیا الحمدللہ. دیکھیں عابدون کی جمع عابدون، عابدن ہو یا عابدن ہو تو جمع ہوگی عابدین، عبادت کرنے والا. جس کی عابدو میں عبادت کرتا ہوں. دیکھیں عابدو افعلو. یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول نہیں ہو سکتی. یعنی جو لوگ